जी सर, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में घर बनाने का सही तरीका क्या है? सही से आसान भाषा में सच्चाई समझाएं। जी, एक सवाल मेरा भी है। इस्लाम धर्म में तकदीर का मतलब सही से समझ में नहीं आता। मेहरबानी करके तकदीर का सही मतलब बताएं और आसान भाषा में समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, आइए मैं अपनी बात उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़े इल्म वाला, ज्ञान वाला है, जिसने हमारी तकदीर बनाई। निहायत ही मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस सलाम का मतलब अर्थ ये है कि आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, आपके सच्चे पैदा करने वाले, बनाने वाले की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। बहुत अच्छे सवाल किए गए हैं कि इस्लाम धर्म में घर बनाने का सही तरीका क्या है और इस्लाम में तकदीर का सही मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, हमें ये जीवन दुनिया में मज़े करने और चैन की बंसी बजाने के लिए और जी लगाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि दुख, मुसीबत, तकलीफ़, कठिनाई, मेहनत, मशक्क़त, परेशानी और इम्तिहान लेने के लिए, परेशानी उठाने के लिए और टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए दिया है। अब याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी जब मज़े करने को नहीं दिया अल्लाह ताला ने, आप किसी भी सही मुसलमान से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि बेशक अल्लाह ताला ने बिल्कुल बेकार जीवन है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये दुखों से भरा है, गमों से भरा है, परेशानियों से भरा है, मुसीबतों से भरा है, ख़तरों से भरा हुआ है और ये दुनिया मौत का घर है। तो कुदरती इशारा भी देखें आप। देखिए, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करें और गौर करें। कुदरती इशारा भी देख लें आप कि इस दुनिया में दुखों की, तकलीफ़ों की, बीमारियों की, ख़तरों की, मौत की भरमार है। तो वाकई जो है ये बात सच्ची है कि ये दुनिया का जीवन हमें मज़े करने को नहीं मिला, बल्कि बिल्कुल नापेदार ज़िंदगी है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। लिहाजा ये जीवन हमें मिला है कि हम अपने मालिक अल्लाह ताला को राज़ी करें और राज़ी करके फिर हम हमेशा आखिरत का इनाम पाएँ। दूसरे जीवन में जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी बड़ी कामयाब है, जिसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है कि आखिरत का जीवन बहुत बेहतर है दुनिया के जीवन से, वो हमेशा का जीवन है। तो याद रखें कि हम दुनिया में, अल्लाह ताला ने हमें मज़े करने के लिए नहीं भेजा है कि हम अच्छे मकान बनाएं, दुनिया में दिल लगाएं, दुनिया में जी लगाएं, दुनिया के धोखे से दिल बहलाएं। जीवन का तो ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है और इस गुमान में जी रहे हैं कि हमेशा रहना है, और इस गुमान को लेकर के फिर अच्छे अच्छे महल बना रहे हैं, कोठी, बिल्डिंग, बंगले बना रहे हैं। दुनिया में गुम हो गए, सच्चाई से अंधे हो गए। अब ख्वाहिश इंसान करता है कि मेरे पास बेहतरीन मकान हो और बेहतरीन सोने के लिए गद्दे हों, बिस्तर हो, और बेहतरीन से बेहतरीन खाने हों और बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े हों। तो मेरे भाइयों, हम समझें कि इस गारे मिट्टी की दुनिया में हम क्या दिल लगाते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ा अफसोस होता है कि मक्के के काफिर कि अल्लाह के इनकारी, अल्लाह की नेमतें खाते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की सच्चाई को कबूल नहीं करते। या रसूलल्लाह, वो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और आप वो अल्लाह के इनकारी हैं और आप अल्लाह के नबी हैं, और आप जो हैं टाट के बोरे पे लेटते हैं। आप खाना कैसे खाते हैं?
آپ کا نہ کوئی اچھا مکان ہے، نہ محل ہے، ہیں نہ کوٹھی ہے، نہ بلڈنگ ہے، تب ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے آپ غور کریں کہ واقعی مسلمان کے جیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، سچائی پر چلتا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہیں بہتا، اور جو اللہ کا انکاری ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا کے دھوکے میں جیتا ہے، اور دنیا میں زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے بہترین بنگلہ بنا، کوٹھی بنا، اچھے کھانے کے انتظام، اچھے پینے کے انتظام، وہ دھوکے میں کھیلتا ہے۔ تو مسلم اور غیر مسلم میں یہ فرق ہے۔ تو ہمارا دین سچ مچ ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے، دنیا تو سب بھٹکانے والی ہے، سچ مچ ہمارا دین ہی ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں، اس 50-60 سال کی زندگی میں کیا کوٹھی، کیا بلڈنگ، کیا بنگلہ بناتے ہو، کیا اس دنیا میں دل لگاتے ہو؟ ارے بھائی، جھونپڑے میں ٹائم کاٹ جاؤ، اپنے مالک اللہ کو راضی کر جاؤ، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ جنت کا جیون پاؤ۔ اس گاری مٹی کی دنیا میں کیا کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے بناتے ہو بھائی؟ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ عام طور پہ 50-60 سال کی زندگی ہے انسان کی، 50-60 سال کی زندگی کے لیے کیا انسان، میں کہتا ہوں عقل مند انسان کوئی ہوگا تو وہ تو اتنا جو ہے دھوکے میں نہیں کھیلے گا بھائی، سچائی پر غور کرے گا کہ یار میرے سامنے اتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، میرا بلاوا بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، تو لہٰذا میں جتنی اللہ کی دی ہوئی عقل کی صلاحیتیں، طاقتیں، میں دنیا کے دھوکے پہ نہ لگا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤں اور اپنی جائز ضرورتیں پوری کروں۔ اب دیکھو نا، اللہ نے پیٹ لگایا ہے، یہ بھی بھرنا پڑے گا، تن پہ کپڑے بھی پہننے پڑیں گے، ہیں، اور رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ شریعت جو اسلامک قانون ہے وہ منع نہیں کرتا، ضرورت اپنی پوری کرو، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول کر اور دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس کی دوڑ لگائیں، اندھے ہو جائیں اللہ کی طرف سے اور دھوکے میں کھو جائیں۔ دنیا کی زندگی ہمیں جو ہے غفلت میں ڈال دے، دنیا کی زندگی ہمیں بہکا لے اور ہمیں سچائی سے اندھا کر دے، اور ہم دنیا میں دوڑ لگائیں، اچھے اچھے کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے بنانے کی سپنے دیکھیں اور زندگی کو اچھے سے اچھے طریقے سے چمکانے کی اور آگے بڑھانے کی اور اچھی سے اچھی کرنے کی ہم سپنے دیکھیں، تو بھائی اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جائز ضرورت پوری کریں، اور آپ اپنے مقدر کی روزی لے کے آئے ہیں، چاہیں تو آپ اسے برے کرم کر کے حاصل کر لیں یا اچھے کرم کر کے حاصل کر لیں۔ اگر آپ برے کرم کریں گے تو آپ اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتے، اور آپ اپنے کرم خراب کر کے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس گاری مٹی کی دنیا میں کیا تم سپنے دیکھتے ہو کوٹھی، بلڈنگ بنانے کے؟ ارے اس زندگی کی تیاری کرو جو ہمیشہ کا جیون ہے، اس جنت میں گھر بناؤ جس میں ہیرے جواہرات کے محل ہیں، جس میں سونے چاندی کی اینٹیں ہیں دیواروں میں، ہیں، ہاں، اس جنت سے دل لگاؤ جس کی زمین سونے کی اور چاندی کی ہے، دھول مٹی کا نام ہی نہیں ہے، ہیں، ہاں۔ اب دیکھیے، اسلام دھرم کے گیان کو، علم کو آپ لگاتار حاصل کرتے رہیں گے، تب آپ سچائی کو سمجھتے رہیں گے۔ یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے تھوڑی بہت بات سن لی، پھر اپنا جو ہے سن کے وہ انسنی کر دی، پھر دنیا میں لگ گئی۔ تو اپنے مستقل دھیان کو اللہ کی کھوج میں لگانا پڑے گا، اللہ کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اپنے کاروبار بھی کرو۔ جیون اس لیے تو ملا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے دیے ہیں، ان کو بھی پالو اور اللہ کی طرف بھی دھیان لگاؤ، اس کے لیے بھی کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، ہے، ہاں، اللہ کی کھوج کرو، سچائی کی کھوج کرو، سچائی کو حاصل کرو۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیوز دیکھیں اور سنیں۔ علم، گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو بھئی دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، یہ جیون دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ دنیا کے سپنے دیکھنے چھوڑو اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، تاکہ ہمیشہ جنت کا گھر، کامیابی کا گھر حاصل کر سکو۔ اب یہ زندگی امتحان ہے۔ اب دیکھیے، امتحان ہال میں جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، امتحان میں رزلٹمنٹ نہیں سنائے جاتے،
رزلٹمنٹ بعد میں ملتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، سانس چل رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور رزلٹمنٹ موت کے بعد ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا۔ اسلام دھرم کا ایک ایک گیان سچا ہے۔ اگر انسان اپنے دھیان اور عقل کو صحیح سے لگا کے سمجھے تو انشاءاللہ سچائی کے ہوش میں آ جائے گا اور اس کا ایمان بن جائے گا، اور انسان دنیا کے دھوکے سے باہر نکل جائے گا، اور اس دنیا سے مر کے جانے سے پہلے یہاں سے جانے کے ہوش میں آ جائے گا۔ تو آپ اپنا مین دھیان اور سمجھ اور عقل اللہ کی طرف لگائیں۔ باقی پالنے کی ذمہ داری جیون اللہ نے دیا ہے، تو اسے پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیٹ لگایا ہے، جب ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کمانے کو چلیں گے، جب کمانے کو چلیں گے ذریعہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کھانے کے لیے۔ تو اس لیے مین مقصد جو ہمارے جیون کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ تو اصل میں میرے بھائیوں، اپنا دھیان، اپنی توجہ آخرت کے گھر کو کمانے کی طرف لگاؤ، آخرت کا گھر بنانے کی طرف لگاؤ، جو اس زندگی کے بعد، موت کے بعد آخری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں گھر بنانے کی تیاری کرو۔ اور تیاری یہ ہے کہ آپ اسلام مذہب کا گیان حاصل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی کھوج کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ گیان حاصل کرتے رہیں گے تو پھر دھیرے دھیرے دنیا کا دھوکہ آپ پر کھلتا رہے گا۔ آپ کے جو دماغ کی میموری ہیں یہ دنیا میں دھوکے میں کھیل رہی ہیں۔ جب سچائی کو آپ سنو گے اور سمجھو گے بار بار، تو آپ کے دماغ میں سچائی جب بیٹھے گی تو دھوکہ اپنے آپ کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ دھوکہ کھول دے گا۔ پھر یہ دنیا آپ کو بھٹکا نہیں سکتی، آپ دھوکے سے باہر نکل جائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ جو اصل جیون آ رہا ہے موت کے بعد، اس میں آپ گھر بنائیں گے۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا میں جس انسان کے پاس جو کچھ ہے، مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، مکان ہو، زمین جائیداد ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ اس کی اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی 3 وقت ہیں، ایک سمے بیت گیا، ایک اب چل رہا ہے، ایک آگے آئے گا۔ تینوں وقت میں اللہ کی مرضی پر راضی رہو، اللہ کی مرضی پر جیون جینا، یہی تو کامیابی کی نشانی ہے۔ اگر ہم اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو ہم آخرت میں بہترین گھر بنا لیں گے۔ تو یاد رکھیں، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ہاں، نظر کا دھوکہ ہے دنیا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر تم کسی اور کو سمجھتے ہو تو وہ دھوکہ ہے۔ دنیا اللہ نے ذریعے سے بنائی ہے، اصل میں اللہ نے جیون دیا ہے، وہی پار لگاتا ہے۔ جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرتا ہے۔ یہی تو اللہ کا امتحان لینے کا مقصد ہے کہ میری قدرت کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اولاد کے چکر میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، اور اولاد کے چکر میں، اس کے لیے مال دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں اپنی موت کے بعد کی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں، حرام سے پیسہ کما کر کے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے کھلایا پلایا پالا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے، پال رہا ہے، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ ہی پالے گا۔ سب اپنی مقدر کی روزی لے کے آتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے اپنے مقدر کی روزی لے کر کے، اور جیون کا سمے لے کر کے، اور ٹیسٹ دے کر چلا جاتا ہے۔ مگر جس کی نگاہ دھوکے پہ لگی رہی، سچائی پہ نہ لگی، وہ اس امتحان میں، جیون کی بازی میں فیل ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ اور جس نے اللہ کی طرف دھیان لگایا، اللہ کو راضی کر کے مرا، وہ اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دنیا کے دھوکے کو سمجھ کر اور اس سے بچ کر سچائی پر چل کے مرنا، اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا تو کہا کہ بول کیا کہتی ہے؟ تو جنت نے کہا کہ یا اللہ، ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو دنیا میں سچائی کو سمجھ جائیں، سچائی کے نظام کو سمجھ جائیں، تیرے حکموں پر چل کر تجھے راضی کر کے آئیں،
وہ کامیاب ہو گئے۔ جو دنیا کے دھوکے کو سمجھ کر اور کھیل تماشے سے بچ کر، دنیا کے دھوکے سے بچ کر، سچائی پر چل کر تجھے راضی کر کے آئیں، وہ کامیاب ہو گئے، وہ میرے اندر داخل ہوں گے اور ہمیشہ کا جیون پائیں گے، ہمیشہ مزے کا جیون پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ اصل گھر آخرت کا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ہے، اس گھر کی تیاری کرو۔ ادھر انسان دنیا سے دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف جب دھیان لگاتا ہے اور غفلت کی زندگی سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ آج میرے فلاں بندے نے دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹا کر میری طرف رجوع ہوا، مجھ سے معافی مانگی اور ارادہ کیا ہے کہ آج سے میں دنیا کے دھوکے سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر اللہ کے حکم پہ زندگی گزاروں گا، میرے فلاں بندے کے لیے جنت میں محل بناؤ۔ ہاں، جنت میں تیاری چل رہی ہے۔ ادھر انسان نیکی کرتا ہے، ادھر نیکی کے بدلے میں جنت میں تیاری چل رہی ہے۔ ایک فرشتہ ہر روز جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے۔ ہاں، حور اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائی کا حکم کرے، لوگوں کو برائی سے روکے اور مجھے حاصل کر لے۔ تو ادھر انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، ہوش و حواس میں اللہ کی دوڑ لگاتا ہے، اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، سچائی کی کھوج کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اب تم کہو گے جی کہاں ہے جنت اور جہنم، کہاں ہے موت کے بعد کی زندگی، دکھاؤ۔ تو میرے بھائی، اگر امتحان کا جو کمرہ ہے، امتحان ہال میں تمہیں پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اس میں اتر نہیں دکھائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا پرسن کا ایک ہال ہے، امتحان کا ایک ہال ہے، یہاں پرسن ہی پرسن ہے کہ دیکھ کائنات کون چلا رہا ہے، اپنے مالک کو پہچان، دن کے نکلنے سے، رات کے ہونے سے۔ ہاں، تیری جان اس کے قبضے میں، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھ، جس کے پاس جو کچھ ہے، مال دولت، اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی انسان ظلم کر رہا ہے، کوئی جاسوسی کر رہا ہے، کوئی اچھے کرم کر رہا ہے۔ دنیا اچھے برے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ سب پرسن ہی پرسن ہے۔ اللہ نے کائنات بکھیر رکھی ہے، خود ہمارے اندر اللہ کی قدرت ہے۔ ان سب چیزوں سے یہ پرسن ہیں، ان پرسنوں سے اتر ہم ڈھونڈیں۔ ہاں، جب اتر ڈھونڈیں گے تو اللہ ہماری عقل کو اپنے قرآن کے دوارا سچائی سمجھا دے گا، اور رزلٹمنٹ موت کے بعد ہے، یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت دکھا دے اور جہنم دکھا دے تو کوئی بھی انسان ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی جرم نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ گیر رکھا ہے تاکہ لوگوں کا صحیح سے ٹیسٹ لیا جائے، کون کھرا ثابت ہو کے مرتا ہے اور کون کھوٹا ثابت ہو کے مرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور روح انسان کی نہیں مرتی، یاد رکھیں۔ جیسے کرم کر کے انسان مرے گا، اللہ کے یہاں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس گارے مٹی کی دنیا کو چھوڑ کر جنت میں گھر بنانے کی تیاری کرو۔ یہاں سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دنیا سے دل ہٹائیں، اللہ کو دل میں بسائیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً جو انسان سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہوگا، اس کے نزدیک بھی دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی، دنیا کی ویلو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا۔ بھائی، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر آ جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اپنا سب کچھ سونپ دینا اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جانا، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ جب مالک قرآن میں کہتا ہے، سنسار کا سچا مالک، کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، تو پھر ہم اس دھوکے سے دل کیوں بہلائیں؟ پھر سچائی پہ کیوں نہیں آتے ہم؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی آخرت کی تیاری اور اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسے راضی کریں، مزے کرنے اور دنیا سے جی لگانے کے لیے نہیں دی ہے۔
یاد رکھنا۔ اسی لیے ہم اللہ کی قدرت دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بکھیرتا رہتا ہے۔ کتنے بچے روز یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں روز بیوہ ہوتی ہیں، کتنوں کو اللہ تعالیٰ موت دے کر اٹھاتا رہتا ہے، کتنوں کو دکھوں میں گھیرتا ہے، کتنوں کو تکلیفوں میں گھیرتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی یہی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہم یہاں دل لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ یہاں دل مت لگاؤ، اصل جیون موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر کے آؤ۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیں ہوش میں آ کر، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، دنیا ایک بازار ہے، اس دنیا میں ہر انسان خریداری کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت، صلاحیت، عقل، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کی روشنی، کانوں سے سننے کی طاقت، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے، چاہے وہ اچھائی پہ چلے یا برائی پہ چلے، چاہے اللہ کا احسان مانے یا نہ مانے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انسان یا تو دنیا میں برائی پر چلتا ہے، برائی کماتا ہے، ظلم جاستی کرتا ہے، طاقت کے نشے میں عقل کا استعمال غلط کرتا ہے، اور یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا ایک بازار ہے جس میں سے ہر انسان ہر روز جنت اور جہنم کما کے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے کہ انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر انسان اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اپنے مالک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہر انسان جو مر کر ہمارے پاس آتا ہے، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر آتا ہے، یا جہنم خرید کر آتا ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ اچھے برے انسانوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اچھائی پر چل کے بھی لوگ مر رہے ہیں اور برائی پر چل کے بھی مر رہے ہیں۔ ہر انسان جو مر کر جاتا ہے یہاں سے، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر جاتا ہے، جنت کما کے جاتا ہے، یا جہنم نرک کی آگ خرید کر لے جاتا ہے۔ گناہوں کی گٹھری اپنے سر پہ، ہاں وہ گناہوں کی نہیں، آگ کی گٹھری ہے میرے بھائیوں، گناہوں کی گٹھری باندھ کر لے جاتا ہے۔ مرنا سب کو ہے، اس گارے مٹی کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ سمے کا جیون دیتا ہے، اور پھر انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے کون کیسا ہے، اور پھر وہ سب کچھ یہیں چھڑوا دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اچھے برے کرم اپنے ساتھ لے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے فیصلہ کرے گا۔ اور یاد رکھنا، جب بھی کوئی ارتھی تمہارے سامنے سے گزرے، کوئی میت تمہارے سامنے سے گزرے، تو غور کرنا کہ جو کچھ زندگی میں اس نے کمایا ہے بس وہی اس کے موت کے بعد کام آئے گا۔ ہاں، اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کرم کرنے کا موقع اس کا ختم ہو گیا، جو کمایا ہے اسی کا بدلہ پائے گا۔ اچھا بن کے مرا ہے تو اچھا بدلہ پائے گا، اور برا بن کے مرا ہے تو برا بدلہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اس چیز کو ہم، کہ ہر انسان کو جو جیون کا سمے ملتا ہے وہ اپنے کرموں سے اپنے آپ کو بیچتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، شریر میں عقل کی طاقت کو، صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کوئی اپنی عقل لگا رہا ہے بے ایمانی میں، مکاری میں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت بیچ رہا ہے مکاری میں، اور کوئی اللہ کی کھوج کر رہا ہے، سچائی کی کھوج کر رہا ہے، بھلائی کے کاموں میں چل رہا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت بیچتا ہے بھلائی میں۔ تو ہر انسان کو جو جیون کا سمے ملتا ہے وہ اپنے کرموں سے اپنے آپ کو بیچتا ہے، یا تو وہ گناہ کر کے جہنم کی گٹھری آگ کی لے جاتا ہے، گناہ کر کے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جہنم کی آگ میں لوگوں کو جھونکا جائے گا، میرے بندوں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تمہیں میں نے اتنا جیون دیا تھا، اگر تم چاہتے تو تم مجھے راضی کر کے، میری کھوج کر کے، مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کری، تم دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے۔ آج جو میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، ہاں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے جو تم نے دنیا میں گناہ کیے تھے، پاپ کیے تھے۔
تمہارا گمان یہ تھا کہ دنیا میں تم ہمیشہ رہو گے، تمہارا کوئی مالک نہیں ہے پکڑنے والا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں تو انسان گناہ کر کے آگ لے کر لوٹتا ہے مرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف۔ اندازہ لگاؤ ہم اللہ کی طرف سے آئیں کہ نہیں، اللہ ہمیں واپس بلائے گا کہ نہیں؟ ہاں، جب واپس انسان جائے گا، جو انسان دنیا میں گناہ کر کے مرا وہ واپس آگ خرید کر لے جائے گا جب اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جائے گا۔ جو اللہ کی مغفرت لے کر آتا ہے، اللہ کے لیے محنت کری، کوشش کری، اللہ سے معافی مانگی ہیں، اللہ سے بخش دے، اللہ کی مغفرت لے کر آتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو بھی کمائی کی دنیا میں، اسی کا بدلہ موت کے بعد پائے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کے اعمال سے بہت اعلیٰ اور بہت بڑی ہے، بہت اچھی ہے۔ نیک کرم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون رکھا ہے، نیک کرم کا بہت اچھا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ ہاں، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ کون میرے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے دوڑ لگائے گا، محنت کرے گا، وہی تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کوشش نہ کرے گا، پوری عمر کا دنیا میں بیڑا گرک کر دے گا، کھیل تماشے میں لگ کر مال کی دوڑ، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ اور جیون کا سمے برباد کر لے گا، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سب کا دلوں کا حال اللہ کو پتہ ہے کہ کون دنیا سے کیا کر کے آیا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرے گا۔ کس نے کوشش کی اور کس نے نہیں کی، جس نے کوشش کی، کتنی کوشش کی، اللہ چاہے گا اسے بخش دے گا۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو، اگر اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ادھیکار کسی اور کو نہ دیے، اللہ چاہے اسے بخش دے گا اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے دھوکے سے دل ہٹائیں اور جنت میں گھر بنائیں۔ کریں گے انشاءاللہ، اس کی محنت کریں۔ اب آئیے جو سوال دوسرا والا سوال تھا تقدیر کا، اس بات کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر اپنی بات ختم کریں گے۔ اب دیکھیے، ہمارے نبی نے فرمایا، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ رکھو گے۔ کیونکہ ایمان کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ کہ موت کے بعد زندگی ہے، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ جب تک انسان ان چیزوں کو یقین نہیں کرے گا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اب آگے دھیان سے سنیں، تقدیر کیا ہے؟ جان لو جو چیز چھوٹی ہو یا بڑی واضح ہے، واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے، کوئی نفع یا نقصان، کوئی تکلیف، نفع ہو یا نقصان، کوئی تکلیف ہو، وہ تم سے ٹلنے والی تھی ہی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، نفع نقصان پہنچا، تو وہ تم سے ٹلنے والی تھی ہی نہیں۔ اگر تم پچھتاؤ، اگر تم سوچو کہ میں کاش یوں نہ کرتا، یوں کر لیتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ تکلیف تو آنی ہی آنی تھی۔ اب اگلی بات سنو، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تم سے چھوٹ گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ تو اللہ کے علم میں پہلے سے طے ہے، وقت سے پہلے، مقدر سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اور غور سے سن لو کہ اگر اس یقین کے سوا کسی اور عقیدے پر، یقین پر تمہاری موت واقع ہو گئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہے تقدیر کی اہمیت۔ اب دیکھیے، اس بات کو ہم ایسے سمجھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے انسانوں کی آتمائیں، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کر دیا تھا، اور یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے کہ دنیا بنانے سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے تک
دنیا میں کیا کیا ہوگا اور کون انسان کیا کیا کرے گا، کون انسان اچھائی پہ چل کے مرے گا اور کون انسان برائی پہ چل کے مرے گا۔ دنیا بنانے سے پہلے اور چلانے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں کون انسان کیسے کرم کر کے مرے گا، اچھا بن کے مرے گا یا برا بن کے مرے گا، دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کو دنیا بنانے سے پہلے ہی اس کا گیان تھا، اس کا علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک عجیب ہستی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی قدرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ کے علم کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر سونار کی ترازو ہوتی ہے، وہ صرف تولے اور ماسے کو ہی تولتی ہے، اس پر آپ ٹنوں وزن نہیں تول سکتے۔ اسی پرکار سے ہماری جو دماغ کی کھوپڑی ہے یہ اللہ کے علم کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول کس کس طرح سے ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں کتنی ساری عورتیں ہیں، ان کے پیٹ میں بچے بنا رہا ہے ایک وقت میں ایک ساتھ، کتنے جانور ہیں، کتنی مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں ایک ساتھ بچے بنا رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کو موت دے رہا ہے، کتنوں کو زندگی دے رہا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم اتنا بڑا ہے جس میں جو اللہ نے چلا رکھا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کیسے کیا کیا کر رہا ہے۔ اور پھر انسان جو مر کے جہاں جا رہا ہے، مردوں کی دنیا میں عالم برزخ، وہ دنیا ایک الگ ہے، وہاں کا سسٹم الگ ہے، جو جیسے کرم کر کے مرا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی برتاوا ہو رہا ہے۔ پھر ایک عالم ارواح، عالم ارواح جہاں سے یہ بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، جہاں سے یہ آتمائیں آ رہی ہیں دنیا میں، وہ دنیا بہت بڑی ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا علم ہے، گیان ہے بھائی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا، اچھے کرم کرے گا یا برے کرم کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ دنیا میں آ کر کون انسان کیا کرے گا، یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، کوئی انسان کر سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کون انسان دنیا سے کیسے کرم کر کے مرے گا، تو پھر اللہ نے دنیا بنائی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہیں پر اوپر ہی جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ تو اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پوتر ہے، وہ ایک کण کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جب اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو ٹیچر لوگوں کو علم ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے کہ کون سے بچے پڑھنے میں محنتی ہیں اور کون سے پڑھنے میں محنتی نہیں ہیں، کون سے بچے شرارتی ہیں، ان کو گیان ہوتا ہے خوب، لیکن وہ پریکشا کراتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے اللہ کو بھی پتہ ہے پہلے ہی کہ کون انسان دنیا میں جا کر کیا کرے گا، کون اچھا ہے کون برا ہے، اللہ کو بھی اس کا گیان ہے۔ لیکن جیسے ٹیچروں کو گیان ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون پڑھنے میں محنتی ہے اور کون نہیں ہے، اگر ٹیچر لوگ اپنے گیان کی بنا پر ان کے پیپر نہ کرائیں، جیسے کہ ان کو جانکاری ہے، پیپر نہ کرائیں ہیں اور ان کو ایسے ہی بغیر پیپر کے پاس اور فیل کر دیں، تو جو بچے پاس ہوئے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ کم سے کم آپ ہمارا ٹیسٹ تو لیتے، آپ ہمیں خواہ ایسے ہی فیل کر رہے ہیں، وہ اعتراض کریں گے، وہ جھگڑیں گے۔ اسی پرکار سے اگر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کو گیان تھا کہ کون انسان کیسا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ٹیسٹ کے کمرے میں ہمیں نہ بھیج کر کے، یہاں ہمارا ٹیسٹ نہ لے کر کے، یہاں ہم سے کرم نہ کرا کر کے اگر اوپر ہی فیصلہ کر دیتا، تو جو لوگ جاتے جنت میں، جو پاس ہوتے، انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن جو لوگ جاتے جہنم میں وہ اعتراض کرتے اللہ پر کہ یا اللہ آپ ہمارا کم سے کم ٹیسٹ تو لیتے، آپ ہمارا کم سے کم امتحان تو لیتے، آپ ہمیں ایسے ہی جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اب یہاں کھرے اور کھوٹوں کو چھانٹ رہا ہے، اچھے اور بروں کو چھانٹ رہا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرے گا سب کا تو کوئی اللہ پر تہمت نہ لگا سکے گا، کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ کافر بھی اللہ پر اعتراض نہ کر سکیں گے۔ وہ خود موت پہ ہی کہتے ہیں لوگ، جو قوم دنیا سے اللہ کی نافرمانی کر کے مرتی ہے، وہ موت پر جب دنیا کا نشہ ختم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اکیلے، تو اسی مرتے وقت ہی کہتے ہیں کہ ہائے ہم خود ہی ظالم تھے، ہم سچائی سے بھاگے پھرتے رہے، سچائی پہ نہ آئے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو جب اللہ جہنم میں داخل کرے گا تو کوئی بھی انسان اللہ کو ظالم نہ کہہ سکے گا، اللہ پر اعتراض نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ جرم سے پوتر ہے۔ ابھی میرا جواب پورا نہیں ہوا، دھیان سے سنتے رہیں، آپ سمجھتے رہیں۔ اب دیکھیے بعض کم عقل لوگ، بیوقوف لوگ جو دھرتی پہ اپنے گھمنڈ میں گھومتے ہیں،
اور اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی عقل کو خراب کر دیا ہے۔ جب اچھائی سے ہٹ کر برائی پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عقل خراب کر دیتا ہے۔ جب ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ عقل خراب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ کھوج کرتے نہیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہوتے نہیں، اپنے گھمنڈ میں گھومتے ہیں۔ تو بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے، کہ اور ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کروا رہا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ اللہ کروا رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا نعوذ باللہ، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کروا رہا ہے۔ کہ بھئی وہ کیسے؟ کہ نہ اللہ شراب بناتا نہ ہم پیتے، نہ اللہ چوری کرنے کا راہ بناتا نہ ہم چوری کرتے، نہ بری چیز کی راہ بناتا نہ ہم کرتے۔ اور وہ جھگڑتے ہیں اور سچ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، گیان کا نہ جاننا بھی اگیانتا ہے اور غلط جاننا بھی اگیانتا ہے۔ علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے، برائی ہے، اور غلط جاننا بھی جہالت ہے، برائی ہے۔ گیان کا نہ جاننا بھی جہالت ہے، برائی ہے، اور غلط جاننا بھی جہالت ہے، برائی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس طرح سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کی آتما پر برائی کی گندگی کی دھول کا انہیں اندر سے احساس ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں اور غلط کرم کر رہے ہیں۔ اب لوگ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گیان کو تو سمجھتے نہیں، صحیح علم کو تو سمجھتے نہیں، جہالت میں بحث کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ شراب سے منع کرتے ہو، اللہ نے شراب بنائی کیوں ہے؟ پھر آپ کہتے ہو جوا کھیلنا غلط ہے، آپ روکتے ہو، تو اللہ نے جوا بنائی کیوں ہے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ برائی پہ مت چلو، اللہ نے برائی بنائی کیوں ہے؟ پھر آپ دھیان سے ویڈیو کو سنتے رہیں، انشاءاللہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بالکل سمپل سا آسان جواب دوں گا اس کا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ مالک ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے فیصلے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اللہ جرم سے پوتر ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے حساب لے گا۔ اللہ سے کوئی نعوذ باللہ حساب نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ جرم سے پوتر ہے، جو بھی کرتا ہے وہ جرم سے پاک ہو کر کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب کو اللہ کی ضرورت ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اور جو لوگوں کا جھوٹا بنایا ہوا خدا کسی کے سامنے بے بس ہو، محتاج ہو، وہ اصلی خدا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹا خدا ہے، اس سے بچیں، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصلی خدا، اصلی مالک سنسار کا یہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کے سامنے بے بس ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، سب اسی کی منگتی ہے، اسی سے مانگتی ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو ملا کر یہ سنسار بنایا۔ سمجھیں بات کو غور سے ہم۔ اب یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی، اور اس میں اچھائی برائی کو بھی اللہ نے بنایا، اور ہمیں بھی اللہ نے بنایا۔ ہمارے اندر اچھائی برائی کے حساب سے ہماری رچنا بھی اللہ نے بنائی۔ اچھائی میں سکون رکھا، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کرنے کا مادہ۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اب جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں، برے لوگ، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، قدرت ان کے اندر اشارہ کرتی ہے کہ تو غلط راستے پہ چل رہا ہے، اسے احساس ہوتا ہے گناہ کا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہ میں لت پت ہوں، اس کے باوجود بھی وہ جہالت پر چل کر اگیانتا کا مقابلہ گیان سے کر رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ روک کر کے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے، ایکسٹرا گیان ہے کہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو پتہ ہے کہ تم دنیا میں جا کر کیا کرو گے، اچھے کرم کرو گے یا برے کرم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو پہلے ہی، جیسا کہ میں نے مثال دی ابھی۔ یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے کہ تم کیا کرو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے زبردستی کروا رہا ہے برے کرم نہیں، اللہ تعالیٰ جبر کے تحت نہیں کرواتا کسی سے، اللہ تعالیٰ تم سے زبردستی اچھے برے کرم نہیں کراتا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، ایسے سمجھیں کہ آپ کسی بچے کے سامنے
کھلونا رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی بچے کے سامنے کھلونا رکھ دیں، اب وہ اس کھلونے کو اٹھائے تو آپ ظاہر سی بات ہے غور کریں کہ آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے وہ نہیں اٹھایا، بھئی آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے وہ کھلونا نہیں اٹھایا، اس نے تو اٹھایا ہے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے تحت سے۔ تو بھئی تقدیر یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر اور رزق لکھ دی، اور تم دنیا میں جا کر کیا کرو گے اللہ کو یہ پہلے سے ہی معلوم ہے۔ تقدیر قدر کا مطلب اندازہ، یہی تو اندازہ ہے اللہ کا، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو پہلے سے علم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے علم میں خطا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا پورا اور مکمل علم ہے، اسے ہر چیز کا پورا اور مکمل گیان ہے۔ اب دیکھیے بات پہ ذرا غور کریں، اب دنیا اور دنیا کی ہر چیز اور انسان کی رچنا بھی اللہ نے بنائی، پھر اس کے دھیان کو بھی فری ول چھوٹ دی، اس کے دھیان کو بھی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے فری ول اللہ نے دیا۔ ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اب انسان کو ٹیسٹ لینے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا، پیدا کر دیا۔ اب سورہ الدہر میں آپ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ الدہر میں پڑھیے آپ، جس میں فرمایا کہ انسان پر ایک سمے ایسا بھی بیتا ہے کہ وہ کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، جو دنیا میں آج تعریف ہو رہی ہے، منتری صاحب، کلکٹر صاحب، کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، ہم نے اسے گندے پانی کے قطرے سے بنایا، نطفے سے، ویریے سے انسان کو بنایا، اور سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور اس ادیش کے لیے بنایا تاکہ اس کی پریکشا لیں، اور اس کے سامنے دونوں راستے کر دیے، چاہے یہ ہمارا احسان مانے یا ناشکری کرے۔ اب ہر انسان جانتا ہے کہ بھئی میں نے خدا اپنے آپ کو نہیں بنایا، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں نے جیون کی شروعات نہ کری ہے، اس نے کرائی ہے، لہٰذا وہی مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، وہ میرے کرموں کا حساب لے گا۔ ہر انسان کی آتما اس بات کو جانتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی اچھائی برائی کا ماحول پیدا کر دیا، اور انسان کی رچنا میں بھی ایک اچھائی کی آواز آتی ہے اندر سے اور ایک برائی کی، پھر اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی انسان کو، پھر اس میں احساسات، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنی رچنا بنائی انسان کے اندر، اور انسان کے جیون جینے کے دو طریقے بنائے، دو راستے بنائے، اچھائی برائی دونوں سامنے پھر کر دی، اچھائی برائی سے جیون جینے کے دو راستے بنائے، پھر اچھائی برائی سامنے کر دی۔ اب شریر کی ساری طاقتیں، صلاحیتیں دے دی، عقل کی طاقت، دماغ کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت، پیر سے چلنے کی طاقت ہے، جوانی کی طاقت، ساری طاقت اللہ نے دے دی ہے۔ اب دو راستے سامنے کر دیے ہیں، چاہے تو انسان اللہ کا احسان مانے، احسان ماننے سے جڑی ہیں کون سی چیزیں؟ سچ اور اچھائی۔ جو اللہ کا احسان مانے گا وہ سچ اور اچھائی پر چلے گا اور اللہ کو راضی کرے گا، اور دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرے گا، اور موت کے بعد بھی امن شانتی اور کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یاد رکھیں، احسان پلس سچ اور اچھائی اسی سے جڑی ہوئی ہے، یا ناشکری پلس برائی اور جھوٹ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ جو اللہ کی ناشکری کرے گا وہ جھوٹ پر چلے گا، برائی پر چلے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کو ناراض کر کے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا میں پلس اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، اور شیطان کی برائی سے بے چینی، گھبراہٹ رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں انسان کے اندر، جہنم کے خوف رکھے ہیں، پھر اچھائی برائی کو سمجھنے کی سمجھ دی، اب اعلان کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میرے بندے اچھائی برائی دونوں تیرے سامنے کر دی، اب چل کون سے راستے پر چلے گا، میں تجھے تیرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوں، ہاں۔ پھر جیون جینے کے دو راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، دونوں کے موت کے بعد دو انجام بنائے، اچھائی کا انجام
جو اچھائی پر چل کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا اس کا انجام ہمیشہ کا کامیابی کا جیون ہے، سورگ کا جیون، جنت کا جیون۔ اور جو شیطان کے راستے پر چل کر دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، اللہ کو ناراض کر کے برائی پر چل کر مر کے جائے گا، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے، نرک کی آگ ہے۔ اب یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے شراب بنائی کیوں ہیں، جوا بنائی کیوں ہیں، ارے میرے بھائی تیرا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ تو کتنا اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور کتنا نہیں مانتا۔ اللہ کے حکم تیرے اندر ہیں، جب تو اچھا کام کرتا ہے تو تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کے آدیش ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو تیرا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ اگر تو اس امتحان میں پاس ہو گیا، اچھائی پر چل کر گیا، تو اس نقلی جیون کے بدلے میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ اور اگر اللہ کی بات پر کان نہ دھرا، اس کی لاپرواہی کی، تو نے ناقدری کی، اس کے حکموں پر تے نے غور نہ کیا، اللہ کی تو نے بے قدری کی، ناقدری کی، اللہ کے حکموں کی، تو بھائی تو موت کے بعد پھر اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور تو پھر مرنے کے بعد سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اچھائی برائی دنیا میں اس لیے بنائی تاکہ تیرا امتحان لیا جائے۔ اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو اپنے مالک کے حکموں کو سمجھے، غور کرے، محنت کرے، اللہ کا علم حاصل کرے، اللہ کے لیے وقت دے، اور سمجھے سچائی کو اور برائی سے بچے، اچھائی پر چلے، اور موت کے بعد کامیابی حاصل کرے۔ اب اگر تو علم کا مقابلہ جہالت سے کرے گا، اللہ کے علم کو نہیں سیکھے گا، نہ سمجھے گا، اللہ کا محتاج بن کر اس کا گیان حاصل نہیں کرے گا، تو پھر تو بھٹک کے مر جائے گا، شیطان بھٹکا کے مار دے گا، اور مرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ تقدیر جو انسان دنیا میں آ کر کرتا ہے، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان دنیا میں آ کر کرتا ہے وہ اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پہ زبردستی اچھے برے کرم نہیں کراتا۔ تک تو یاد رکھے تقدیر تو لکھتا ہے اللہ ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، سب کچھ دے دیا کہ اب چل کون سے راستے پہ چلے گا، اچھائی کی سمجھ بھی دے دی، برائی کی سمجھ بھی دیتی، پلس اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر انسان برائی پر چلے اور اپنے آپ کو خود برباد کرے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھے تقدیر تو لکھتا ہے اللہ۔ اب انسان اچھے برے کرم کر کے اپنی زندگی کو اچھی بری خود بناتا ہے، اسی حساب سے اسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، اسے مرنے کے بعد سزا یا جزا انعام ملے گا۔ تو اب ہم سمجھیں جیسے بچے کے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، اب اس نے دونوں میں سے وہ کون سی اٹھائے؟ آپ نے تو زبردستی نہیں کی اس کے اوپر، اس نے اپنی چوائس سے اٹھائی، وہ چیز اپنی مرضی سے اٹھائی۔ اسی پرکار سے اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے اور دو چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، اسی تحت ہماری رچنا بنا دی ہے۔ اب ہم کون سی کو پکڑتے ہیں یہ ہماری چوائس ہو گئی، اللہ ہم پر زبردستی نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں دونوں راستے دنیا میں دکھا رکھے، اس نے اچھائی بھی برائی بھی۔ اب ہم جون سا بھی راستہ پکڑتے ہیں اپنی چوائس سے پکڑتے ہیں، اللہ کی اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے پکڑتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہم سے کوئی کرم نہیں کراتا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرائے گا تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھر پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ پکڑ رہا ہے؟ کوئی نہیں پکڑ رہا، کیونکہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، اور سب کو پھر کچھ سمے کے بعد موت دے دے کر اٹھاتا رہتا ہے، جیسے کرم کیے پھر ویسے بدلہ دے گا۔ انسان کے اندر انسان کی بنائی ہوئی رچنا میں جو ایشوری رچنا ہے اس میں اچھائی پر چلنے کا بھرپور اشارہ دیا ہے قدرت نے، کہ اچھائی پر چل، دنیا میں بھی تجھے سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی تجھے ہمیشہ سکون والی جنت میں داخل کروں گا۔ تو یاد رکھیں انسان کے اندر ایشوری رچنا میں بھرپور احساس رکھا ہے قدرت نے کہ برائی سے بچ، برائی میں دنیا میں بھی تیرے لیے بے چینی گھبراہٹ ہے اور مرنے کے بعد بھی تباہی اس کا انجام ہے۔ یہ بھرپور اللہ تعالیٰ کے آدیش ہیں ہمارے اندر، اس لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ برائی پر چلنے والے ان کی زندگی بے چینی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ سکون سے خالی ہوتے ہیں، اور اچھائی پر چلنے والے سکون حاصل کرتے ہیں۔ جب دنیا میں قدرت یہ دکھا رہی ہے تو موت کے بعد اس کا انجام کتنا بھینکر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دنیا کا جیون ادھورا ہے، یہاں دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کی کہانی ادھوری ہے، ہاں کتنے لوگ مر گئے، پتہ ہی نہیں پڑا کس نے مارے، کیوں مارے۔ لوگ جرم جاستی کرتے کرتے مر رہے ہیں، دنیا میں سزا نہیں مل پا رہی ان کو، اور جرم سہتے سہتے بھی مر رہے ہیں، دنیا میں انہیں انصاف نہیں مل پا رہا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ بیچارے
تو ظلم سہ کے مر گئے، دنیا میں بیچارے گھاٹے میں رہے، یہاں بھی اور وہاں بھی ہیں، اور جو حرام کے مال کما کے مر گئے، اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، دنیا میں سزا نہ ملی انہیں، تو پھر تو یہ دنیا میں بھی مزے میں رہے، وہاں بھی مزے میں رہ گئے۔ اس لیے موت کے بعد زندگی ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا ہمیں سمے دیا ہے۔ ہاں، ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ ہم پہلے آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر کان سے سنتے ہیں، پھر من میں دو خیال آتے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، پھر ہمیں سمجھ دی، پھر انسان جو ہے دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر قدرت کے احساسات بھی ہیں کہ اچھائی پہ چل، سکون ملے گا، برائی سے بچ، تجھے بے چینی پریشانی ملے گی۔ اب اس کے باوجود اب انسان کو کتنے آپشن دیے، پہلے دیکھنے کا، پھر سننے کا، پھر سوچتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر سوچنے کا، پھر سمجھنے کا، پھر کرم کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، پھر کرم کرتا ہے۔ اب اتنے سارے ایشوری رچنا کے تحت اچھائی میں سکون رکھا، برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھی، اس کے باوجود بھی انسان اچھائی کی آواز اپنے اندر دبا دے اور برائی کی آواز کو ابھار کر برا انسان بن جائے، تو دنیا میں بھی بے چینی مول لے لے گا وہ، یاد رکھیں، اور موت کے بعد کی زندگی میں تو پھر تباہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ قدرت برائی سے بے چینی پیدا کر کے یہ اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں تو تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، چھوٹی تباہی دی جا رہی ہے، اور موت کے بعد بڑی تباہی آئے گی پھر آگے برائی پہ چلنے والے کے لیے۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ اور ہم سمجھ لیں، بڑا باریک مسئلہ ہے، ذرا دھیان سے سمجھیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی بات حق ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا اور نہیں گرتا، ایک دھول کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گرتا، مگر اللہ کی اس پر نگاہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی گرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ، میں نے کسی کا مرڈر کیا، کسی اچھے انسان کا بے دردی سے قتل کیا، مرڈر کیا، کسی معصوم انسان کی ہتیا کی، دنیا کے لالچ میں، مال دولت کے لالچ میں، یا جیسے بھی۔ اب یہاں پر ہم ایک بات اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے انسانوں کو جینے کے لیے بنائے ہیں قانون، اس نے ہر موڑ پر انسانوں کو قانون بتائے ہیں، حرام حلال، حلال کے راستے پہ چلو، حرام سے بچو، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اب اس میں قتل کرنے کا بھی مسئلہ ہے، جو انسان دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، ہاں، اس کو آپ اسلامک شریعت میں قتل کر سکتے ہیں۔ جو انسان معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہا ہے، دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، تو آپ اس کا قتل کر سکتے ہیں تاکہ دھرتی پر فساد رک جائے۔ مالک نے یہ آدیش دیا ہے، تو مالک کا جو آدیش ہے وہ ظلم سے پاک ہے، اس میں بہت بڑی ایک حکمت ہے کہ آپ اسے قتل کریں گے، دھرتی پہ فساد نہیں پھیلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کسی معصوم انسان کا قتل کیا، اچھے انسان کا، اور پھر آپ یہ کہنے لگیں کہ بھئی یہ بتاؤ، میں نے اس کا قتل کیا ہے، اس کا جیون کا سمے اتنا ہی لکھا تھا، تو میرے ہاتھوں سے اوپر والے نے اسے قتل کرا دیا، کیونکہ جیون کا سمے اتنا ہی تھا اس کا، تو پھر میں گنہگار کہاں ہوا؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، دنیا کا جو قانون ہے، جب پولیس اس کو پکڑے گی اور یہ عدالت میں جائے گا، تو کیا عدالت میں لوگ اس بات کو مان لیں گے؟ اگر یہ جا کے کہے گا جج صاحب سے کہ جج صاحب، اوپر والے نے اس کا اتنا ہی سمے لکھا تھا جیون کا، اور مجھے ذریعہ بنا دیا مارنے کا، میں نے اس کو مار دیا کیونکہ اتنے جیون کا سمے لکھا تھا اس کا، تو میں قصوروار کہاں ہوا پھر؟ تو جج صاحب اگر سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا کہ وہ بات تو صحیح ہے کہ جیون کا وقت اتنا ہی تھا، لیکن کیا تجھے قدرت نے دو آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، تجھے اچھائی برائی کی تیرے اندر انسانیت نہیں رکھی ہے کیا؟ کتنا اچھا انسان تھا، تو نے اس کو کیوں مارا؟ جب جج اس سے یہ بات کہے گا تو اس کا ضمیر بھی شرمندہ ہوگا کہ ہاں میری غلطی ہے، کیونکہ ایشور نے انسان کے اندر برائی سے شرمندگی اور بے چینی رکھی ہے۔ لیکن اگر وہ اس شرمندگی اور اس چیز کو جو ہے دبا کر کے اور الٹا اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قصوروار نہیں ہوں، اس کا جیون کا سمے اتنا ہی تھا، اس کا سمے آ گیا، میرے ذریعے سے آ گیا،
تو جج صاحب کیا کہیں گے؟ اس الو کے پٹھے کو جیل میں لے جا کے اتنا مارو، اس کو سمجھاؤ کہ تو قصوروار ہے کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا کا قانون اس کو اس دلیل پر نہیں چھوڑ رہا، سزا دے رہا ہے، تو اللہ اس کو کیسے چھوڑ دے گا بھائی؟ کیا اللہ سزا نہیں دے گا اسے؟ بھائی ایک تو ہے اللہ کا ایکسٹرا علم کہ دنیا میں کون جا کر کیا کرے گا، یہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اب دوسرا ہے اللہ اس سے یہ سوال کرے گا کہ ٹھیک ہے، جیون کا سمے تو اس کا اتنا ہی لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی موت کا تو ذریعہ بن گیا گناہ کمانے کا، تو نے اس میں گناہ کما لیا۔ کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سمجھ نہیں دی تھی؟ کیا تو جانتا نہیں تھا یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے؟ تو جان بوجھ کر تو نے غلطی کی ہے، تو غلطی کی سزا تجھے ملے گی، گناہ کی سزا تجھے ملے گی۔ تو یاد رکھیں، موت تو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، اس کا جیون کا سمے پورا ہو گیا تھا، موت تو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، مگر یہ اس میں بیچ میں ذریعہ بن گیا گناہ کمانے کا، یہ بیچ میں برے کرم کر کے گناہ میں شریک ہو گیا۔ تو موت تو اس کی اللہ کی طرف سے ہی آئی تھی، مگر اس نے بیچ میں پڑھ کر اپنے کرم خراب کر لیے، اس نے بیچ میں پڑھ کر گناہ کما لیا، اور اس گناہ کا احساس خود اس کو بھی ہے، اس کے ضمیر کو بھی ملامت ہے، اس کو بھی پچھتاوا ہے، اس کے اندر بھی احساس ہے، یہ قدرت کا اشارہ ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیے ایک مثال سے بات سمجھیے کہ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے رب جو کرے سے ہو، رب جو کرے سو ہو، یہ ورد کر رہے تھے رب جو کرے سو ہو، رب جو کرے سو ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے ان کے کنکڑی ماری اٹھا کے، جب کنکڑی لگی تو وہ رک گئے، تو کہنے لگا کہ اب کہو رب جو کرے سو ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں رب جو کرے سو ہو، کنکری تو رب کی طرف سے آئی تھی، مگر تو نے بیچ میں آ کر کے اپنا منہ کالا کر لیا، تو نے بیچ میں آ کر کے اپنے کرم خراب کر لیے، تو نے بیچ میں آ کر گناہ کما لیا۔ تو یاد رکھیں، اس کی موت کا سمے تو اللہ کی طرف سے پورا ہی ہو گیا تھا، جیون کا سمے پورا ہو گیا تھا ختم ہونے کا، لیکن اس نے بیچ میں آ کر کے یہ جانتے ہوئے کہ غلط ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، اندر سے قدرت نے اشارہ کیا، جب وہ مرڈر کرنے چلا تو بے چینی پیدا کر دی، پیر ہلکے کر دیے، دل دماغ میں بے چینی پیدا کر دی، جانتے ہوئے بھی میں غلط کر رہا ہوں، بیچ میں آ کر کے اس نے اپنا منہ کالا کر لیا، اور اس کا ضمیر اسے خود ملامت کر رہا ہے، پچھتاوا کر رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو یہ کائنات کا سسٹم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، یاد رکھیں۔ اب اس کی جو دھیان تھا، اس کی جو سمجھ تھی، جو اللہ نے آنکھیں دی، اسے ہوش دیا، سمجھ دی، قدرت نے اشارہ بھی کیا، ہاں، اور پھر بھی جو ہے بے چینی پیدا کر دی قدرت نے، پھر بھی باز نہ آیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ تو یہ جو اس کا دھیان ہے اور یہ جو سمجھ ہے، یہ جو فری ول دیا ہے اس کی آتما کو، یہ قصوروار ہے، جان بوجھ کر تو نے غلط کام کیا۔ اس کے جیون کا وقت تو اللہ کی طرف سے پورا ہو گیا تھا۔ اب ایک مثال سے اور سمجھے، اگر آپ سنتشٹ نہ ہوئے ہوں، مثال کے طور پر کوئی گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن بس، اور گرمی کا موسم ہو، بہت تیز گرمی پڑ رہی ہو، اور بس جو ہے جا رہی ہو، اس میں کافی سواری بیٹھی ہوئی ہو، اس کے اندر ٹھنڈا اے سی بھی ہو اور گرم ہاٹ ہیٹر بھی ہو۔ بھائی جاڑوں میں چلانے کے لیے گرم ہیٹر چلا لو ہیں، اور گرمیوں میں ٹھنڈا اے سی چلا لو۔ اب وہ گاڑی مانو کہیں چل رہی ہے ہیں، یا کہیں رک گئی، ڈرائیور اتر گیا، سواری بھی کچھ اتر گئیں، اور کوئی نوجوان لڑکا چیٹنگ بازی کرے کہ ایک تو ویسی گرمی پڑ رہی ہے، وہ بجائے اے سی چلانے کے اے سی کو تو بند کر دے، اور وہ گرم ہاٹ ہیٹر چلا دے اس کے اندر جان بوجھ کر۔ دیکھیے بھول تو اللہ معاف کرتا ہے، اگر بھول میں دب گیا تو اللہ اسے معاف کرے گا، بھول اللہ معاف کرتا ہے، اگر بھول سے کوئی انسان سے غلطی ہو تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے، انہی کی معافی قبول کرتا ہے جو بھول سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر ساری عمر ظلم کرتے رہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں ہوش و حواس میں، اور پھر مرتے ٹائم اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ معافی بالکل نہیں مانتا، نہ قبول کرتا ہے۔ اور جو ساری عمر کفر کرتے رہیں، کفر پر جمے رہیں، اللہ کا انکار کرتے رہیں، جھوٹ پہ جیتے رہیں، جھوٹ پہ چلتے رہیں، سچائی کا انکار کریں، اور ایسے لوگ مرتے ٹائم اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، معافی کو نہیں مانتا۔ تو بھول تو اللہ کے یہاں معاف ہے، یاد رکھیں۔
اب وہ بھول کر نہیں، جان بوجھ کر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گاڑی میں ڈرائیور چلا گیا باہر کو، دھیان بھٹک گیا لوگوں کا، جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ گرم ہاٹ ہیٹر کا بٹن ہے لال والا، اور ہرا والا جو ہے اے سی کا بٹن ہے مثال کے طور پہ. اب وہ جان بوجھ کر بجائے اے سی چلانے کے وہ ہیٹر کو چلا دیتا ہے، گرم ہیٹر کو. اب ڈرائیور آیا، سواری آئیں، گاڑی چل گئی. اب گاڑی چل رہی ہے، شیشے لاک ہیں. ایک تو گرمی ویسی بہت تھی، اور جب ہیٹر چل گیا اس کے اندر تو سواریاں ہانپنے لگیں، گھبرانے لگیں، دم گھٹنے لگا. تو ڈرائیور نے دیکھا اتنی گرمی کیسے لگ رہی ہے. اب اس نے جب دیکھا تو غور کیا تو ارے اس میں تو ہاٹ ہیٹر چلا رکھا ہے، بجائے اے سی کے ہیٹر چلا رکھا ہے اس کے اندر. تو پھر پوچھا گیا کہ کس نے چلایا ہے. اب وہ شخص جس نے چلایا ہے پتہ پڑ جائے آپ کو ہیں. اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تو نے یہ کیوں چلایا، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، کیا لوگوں کو مارے گا ہیں؟ اور اگر وہ آپ کے سامنے ڈھونگ کرنے لگے کہ جی مجھ سے تو بھول سے دب گیا بٹن، تو ڈھونگ بھی چہرے پر چھلک جاتا ہے. سچ اور جھوٹ انسان کے چہرے پہ چھلک جاتا ہے بشرطے دیکھنے والا صحیح ہو انسان. جیسے کہ بہت سے صحیح پولیس والوں کو، جو اچھے پولیس والے ہیں، مجرم کو وہ پہچان لیتے ہیں، جانچ کر لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور جھوٹا ہے اس کی حرکتوں سے. لیکن اگر آپ نہ سمجھ پائیں، آپ سے وہ کہے مجھ سے بھول سے ہو گیا، تو آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو وہ بیوقوف بنا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی. لیکن اگر وہ آپ کو بیوقوف بنانے میں ناکام ہوتا ہے، اور ناکام جب ہوتا ہے تو آپ اسے سوال نہیں کریں گے کہ تو نے لال بٹن کیوں دبایا بھائی، تو نے ہیٹر کیوں چلایا؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ اسے پیٹیں گے نہیں پھر؟ ابے تیرے اندر سمجھ نہیں تھی، تیرے اندر عقل نہیں تھی، تیرے اندر دھیان نہیں تھا، تیرے اندر ہوش نہیں تھا، تو جانتا نہیں ہے یہ صحیح ہے اور غلط ہے، تو نے جان بوجھ کے غلط کیوں کیا؟ اس بات پر لوگ اسے پیٹیں گے، اور قانون بھی پیٹے گا. جب دنیا میں لوگ پیٹیں گے یار، تو کیا اللہ نہ پیٹے گا اس کو موت کے بعد؟ اللہ نے اسے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے اچھائی برائی کو سمجھنے کی، اس کے باوجود جان بوجھ کر غلط کام کرا اس نے. تو کیا جب دنیا کے لوگ سزا دیں گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا اس کو پھر؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عقل دی تھی، آنکھ دی تھی، سمجھ دی تھی اچھائی برائی کو سمجھنے کی ہیں. اب اللہ نے تو اس کو جبرن مجبور نہیں کیا لال بٹن دبانے کے لیے، اس کی اپنی چوائس تھی، اس کی چٹنگ بازی تھی، اس کی مکاری تھی. اس مکاری کی سزا اس کو اللہ دے گا، اور دنیا میں اگر سچائی کھل جائے گی دنیا میں بھی سزا ملے گی اسے. تو اللہ اس کو سزا دے گا اگر وہ اللہ سے معافی مانگ کر اور نیک کرم کر کے نہ مرے گا. یہی تو اللہ کی طرف سے انسان کا ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان ہے. ورنہ اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں گرتا، نہ ہلتا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی برائی کا مادہ رکھا ہے، پوری طرح سے اس کو بھرپور اشارہ دیا ہے کہ اچھائی پر چل، برائی سے بچ. اچھائی میں سکون ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اس کے باوجود انسان جان بوجھ کر غلط کام کرے تو اس کو سزا ملے گی. یاد رکھیں، اگر اس کی موت کا سمے تھا تو وہ بچ میں گناہوں میں ملوث ہو گیا، جان بوجھ کر کہ یہ غلط ہے، تو موت کا سمے تو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس نے گناہ کما لیا، اس گناہ کی سزا وہ پائے گا. دنیا میں پکڑا گیا، دنیا میں بھی پائے گا، اور موت کے بعد تو اسے پانی پانی ہے. تو یاد رکھیں، کسی بھی گناہ پر انسان کے اندر پچھتاوا پیدا ہو کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اسے پچھتاوے کا احساس ہو، اگر وہ دنیا میں اللہ سے معافی مانگ کر نہ مرا تو اللہ اس پچھتاوے کے احساس کی اسے سزا دے گا جہنم کی آگ میں. کیونکہ گناہ کا، جرم کا انسان کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے، چاہے وہ اس احساس کو دبا دے اپنے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی انسان اللہ کو ظالم نہ کہے گا، بڑے سے بڑا ظالم بھی کیوں نہ ہو. وہ یہ نہیں کہے گا اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ ہاں میں خود ہی ظالم ہوں، اللہ نے صحیح فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کا تو اعلان یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک معصوم انسان کا قتل کیا، اچھے انسان کا، جو بھلا انسان تھا، معصوم انسان تھا، قصوروار نہیں تھا،
اگر کسی نے ایک معصوم انسان کا قتل کیا تو گویا یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ نے یہاں پر۔ اور اگر کسی نے ایک معصوم انسان کی جان بچائی تو گویا یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک برائی کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ اگر تم برائی کرو گے تو اللہ کے یہاں اس کی سزا پاؤ گے، اور اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اپنی رچنا تمہارے اندر بنائی ہے، اس کے باوجود تمہیں بھرپور اشارے دیے ہیں کہ تم اچھائی پر چلو، اچھائی میں سکون ہے، برائی سے بچو، برائی میں بے چینی گھبراہٹ ہے۔ اس کے باوجود تم برائی کرو گے تو اللہ کے یہاں اس کی سزا پا کر رہو گے۔ جس دن مرو گے اس دن دیکھ لو گے۔ تو یاد رکھیں، مالک نے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جیون دیا ہے۔ ہر انسان ایک الگ الگ جان ہے، الگ الگ روح ہے۔ اللہ نے سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، عقل دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اچھائی برائی کی رچنا بنائی ہے اپنی انسان کے اندر۔ انسان کو خود ہوش دیا ہے، سمجھ دی ہے، طاقت دی ہے شریر میں، اور اس کو اختیار دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اچھے کرم کر یا برے کرم کر، ہیں؟ چاہے اپنی زندگی کو شراب پی پی کر شراب میں ڈبو دے، جوا کھیل کھیل کر جوئے میں برباد کر دے، ہیں؟ یا گناہ کر کے، برائی پر چل کے، جرم جاسی کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں بھی بے چین کر، پریشان کر، برائی پر چل کر، اور موت کے بعد بھی تباہی خرید لے، اللہ نے چھوٹ دیے۔ یا پھر نیکی کر کے اللہ کو راضی کر لے، موت کے بعد جنت کو حاصل کر لے۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے تقدیر تو لکھتا ہے اللہ، انسان کی عمر اور رزق لکھ دی اس نے، اور انسان دنیا میں جا کر کیا کرے گا اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اللہ کی کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ انسان کو ہوش دے دیا ہے، سمجھ دے دی ہے، جیسے کرم کر کے جائے گا اپنی سمجھ سے ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اب اسی حساب سے تقدیر تو لکھتا ہے اللہ، اب انسان اچھے برے کرم کر کے اپنی زندگی کو اچھی بری خود بناتا ہے، اسی حساب سے اس کا اللہ فیصلہ کرے گا، اسی حساب سے اسے سزا یا جزا، انعام اللہ دے گا۔ جس دن مرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جیسے کرم کر کے مرے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا مرنے کے بعد کرنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی انسان کو ٹیسٹ لینے کے لیے دی گئی ہے، پریکشا لینے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان لیا ہے، جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان روز مرتے ہیں، روز پیدا ہوتے ہیں، سب جیون کا سمے لے کے آتے ہیں، اپنے مقدر کا رزق لے کے آتے ہیں، اور کھا پی کر اور جیون کا سمے پورا کر کے امتحان دے کر مر کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کرم کر کے جاتے ہیں مرنے کے بعد ویسا ہی بدلہ پاتے ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم اسی تحت چل رہا ہے میرے بھائیوں، اور اسی تحت موت کے بعد کا سسٹم ہے۔ اچھائی برائی سے ملا کر چل رہا ہے دنیا کا سسٹم، اور موت کے بعد اچھائی برائی کے حساب سے انسان کو سزا یا انعام ملتا ہے۔ یہی سچا گیان ہے، یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چل کے جائے گا، مر کے جائے گا، وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اور جو اس اسلام کے اس سچے راستے پر ٹھوس طریقے سے چل کے جائے گا، یہ ٹھوس راستہ ہے، بالکل روشنی والا راستہ، عقل کی دلیل کا راستہ، سچا راستہ، جو اس راستے پہ چل کے جائے گا وہ موت کے بعد 100% کامیابی پائے گا، وہ موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس جواب سے سنتشٹ ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ سنتشٹ نہ ہوئے ہوں تو ہمارے چینل کے اندر جا کر تقدیر کے موضوع پر، تقدیر کے ٹاپک پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ اور وہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔